Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. CDF का नोटिफिकेशन कहाँ तक पहुँचा ये जानेंगे. पाकिस्तान के सदर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने बहुत ही खुशाइन तरीके से इस्तकबाल किया है किर्गिस्तान के सदर का पाकिस्तान में. इस हवाले से अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे. और सीएम पंजाब की बात करें तो उन्होंने इमामिया मस्जिद के एजाज़िया कार्ड्स मंजूर कर दिए. इसके अलावा मशहूर पाकिस्तानी सिंगर मिस्टर वारिस बेग मोटरवे पर जा रहे थे, उन्हें मोटरवे चलान हुआ है. क्या हकीकत है, क्या स्टोरी है, जानते हैं. मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है सर आपके? मैं ही तो ठीक हूँ, आपको हमेशा बताया. लेकिन चले पूछना एक प्रोटोकॉल भी है कि रोज़ पूछा जाए जो आप न्यूज़ करते हैं. अब पूछने वाली बातें पूछें आप, जो पूछने तो बैठी वो हैं जाहिर है फिर पूछना पड़ता है. वो पूछें जो पूछने बैठी हैं आप. सर CDF का नोटिफिकेशन यार ये CDF पे ना मुझे बता मैंने दें तो इसका क्या बना है? रात को ही मैंने प्रोड्यूसर साहब को नईमुल हसन को ग्रुप में मैसेज डाला कि मैं कहा यार CDF वाला सुबह पूरी आते ही ना ये मुका दे पहले काम. जी प्लीज़. ये CDF का नोटिफिकेशन जो है इतना बड़ा इशू बन गया है मुल्क का, और इतना बड़ा इशू इसको बना दिया गया है, मुझे हैरत होती है. आजकल आपको पता है कि सर्दी का मौसम है, मौसम करवट बदल रहा है, तो हर बंदा वायरल बुखार डेंगी, राइट. वो किसी का पता लेने के लिए फ़ोन करे ना, हेलो कैसी तबीयत है, वो कहता है नोटिफिकेशन हो गया. ये कि वो चल के घर रही है औरतों को क्या? फ़ोन करें आज क्या पकाया, वो आगे से पूछ रही नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन जो है ना वो कोई टॉक मूवी होनी ऑफ चाहिए. टाउन नहीं, टॉक ऑफ कंट्री बन गया, टॉक ऑफ कम्युनिटी बना के रख दिया है. ये मसला ही नहीं है. ये मैं हल कर दूं मसला, ताकि ये औरतें घरों में हांडियां जो है ठीक से, ख़ास तौर पे ये जो अमेरिका वो झूठा जट जो बैठा हुआ है व्हील चेयर वाला शहबाज गिल, कम अज़ कम उसको और उसके जो है ना वो क्या कहते हैं एहलो याल को ज़रा सुकून आ जाए. आफ्ताब इकबाल जो है वो चैन की ज़िंदगी उनकी शुरू हो जाए, इमरान रियाज की शुरू हो जाए. मैं तो इनकी बात करूँ. तो चलिए बताएं आखिर बाकी है क्या? मुझे ज़रूरत नहीं बात करने की मेजर गौरव आर्या की, मुझे नहीं ज़रूरत अर्नब गोस्वामी, उनका तो बनता है ना वो करें नोटिफिकेशन पे, वो प्रोग्राम करें, वो कहे कि नवाज शरीफ डट गए, शहबाज शरीफ हट गए, मरियम Right. नवाज ने पता नहीं क्या कह दिया, जरदारी पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो तो कहे ना, उनका तो बनता है, उनका तो हक है. उनके साथ जो कुछ हुआ है, नोटिफिकेशन वालों ने इंडिया के साथ जो कुछ किया है 10 मई को, उनका तो बनता है इसको इशू बनाना. लेकिन ये जो लोग बाहर बैठ के ये वहां पे चाचा कर रहे हैं, इनको जरा मैं बताऊं. चैंपियन जो है, अच्छा होता क्या है, वो खुद भी कहता है जी इन्हों के कोई सोर्सिज होंगे ने इधर उधर जड़ा ना छोटे मोटे इदारे हैं. तो आपका भी मामा आपको नहीं बताता, आप भी टाउट है ना. शहबाज गिल जो है, शहबाज गिल से बड़ा टाउट कौन होगा? ये किसने स्क्रिप्ट उसको दिया था व्हील चेयर पे वो ड्रिप लगा के कोर्ट जाना है, और टेप के अंदर बताया था मैं सिरिंज वेन में नहीं लगी हुई थी. इतना बड़ा एक्टर है. ये पता किसकी पर्ची थी? ये भी जनरल फैज हमीद की पर्ची थी. जब बुजदार ने धिक्के मार के इसको पहली दफा निकाला था ना CM हाउस से, उससे पहले इसकी आनियां, फिर मुल्तान की इसको जो वीडियो लीक हुई पैसे लेने की, तो ये फिर इसका निकल जाना, मुझे निकल जाना आज तक समझ नहीं आता इन लोगों का ना. ये फिर निकल कैसे जाते हैं? इनके नाम ECL में होते हैं, स्टॉप लिस्टों में होते हैं. आज FIA जो है ना वो जरा सा किसी का रंग पीला नजर आए तो उसको रोक लेती है, ऑफलोड कर देती है. तो इनको ये कैसे निकल गए? शहबाज गिल कैसे निकल गया पाकिस्तान से? इमरान रियाज को किसने निकाला यहां से? तो ये पहले मैं क्लियर कर दूं आपको, खबर ले लें. असल में खबर पे आते हैं जी. ये तो खैर किरदार इस काबिल ही नहीं है कि इनका इतना जिक्र किया जाए, इस काबिल ही नहीं है. नोटिफिकेशन जनाब तैयार हो गया. तैयार हो गए हाँ फाइनली. जी, आपको मुबारक हो, बहुत बहुत. आपको भी. और ताकि आप जो है ना रोज इस पे जो टाइम ज़ाया करती हैं, हालांकि ये ना आपका काम है ना मेरा काम है, ना इन गिलों का बिलों का और इन जो है ना चीलों का काम है. ये जिनका काम है उन्होंने करना था, उन्होंने कर दिया, काम हो गया. नोटिफिकेशन जनाबे वाला जुमेरात का सूरज गरूब होने से पहले या मैक्स बाद नमाज जुमा जारी हो जाएगा. ठीक है जी, ठीक. आइंदा 24 से 36 घंटों में. मैं आपको इसकी डेडलाइन भी दे देता हूँ. चले यानी अब सवाल ये है कि ये वावेला क्यों था, ये ताखीर क्यों हुई? अगेंस्ट जो है कम्युनिटी वो सुन लें ताखीर क्यों हुई. देखिए, ये एक पहली दफा ये तैनाती हो रही है.
چیف آف جوائنٹ سٹاف کا عہدہ جو ہے وہ ختم کرنے کے بعد چیف آف ڈیفنس فورسز CDF کا جو عہدہ ہے اس کی تعیناتی فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے پاکستان میں. اور ادھر جوائنٹ چیف کا عہدہ جو ہے 27 نومبر کے بعد ہمیشہ کے لیے 27ویں ترمیم کے بعد ختم کر دیا گیا. ٹھیک ہو گیا مس؟ جی کلیئر. اب جب پہلی دفعہ کوئی ترمیم ہوتی ہے اور اس کے بعد ایگزیکیوشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا وقت لگ جاتا ہے. ایک چیز اب میں سادہ لفظوں میں سمجھا دوں, یہ CDF کی تعیناتی جو کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے, یہ بھی آپ کو بتا دوں. ان کے نام کا نوٹیفیکیشن جاری ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اور ہماری بیسٹ وشز ہیں ان کے ساتھ. اگلی بات, تاخیر کی ایک اور وجہ سن لیں. بتائیے. بہت بڑی تقریب کی تیاری کی جا رہی ہے اسلام آباد میں. ٹھیک. اور تقریب کے بڑے ہونے کا ایک جو والیوم ہے اس کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتی ہیں, اور اس تقریب کو جتنے شایان شان طریقے سے جو ہے وہ ڈیزائن کیا جا رہا ہے, میری اطلاع یہ ہے میں بھی اس دن اسلام آباد میں عام تعطیل ہو, چھٹی کا اعلان کر دیا. ٹو دس ایکسٹینٹ. یس اسلام آباد میں عام تعطیل ہو سکتی ہے اس تعیناتی کی سیلیبریشن میں. سیلیبریشن میں اور کمانڈ کی حوالگی میں. وہ پورے اسلام آباد جو ہے وہاں پہ عام تعطیل ہو سکتی ہے. یہ تجویز زیر غور ہے اس وقت. ٹھیک ہے جی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اس تقریب کی تیاری اس دن اور جس دن کے عام تعطیل کی تجویز بھی زیر غور ہے, تو اسلام آباد کا کیا ماحول ہوگا اور کس طرح جو ہے نا وہ سجایا جائے گا, اور کس طرح سے جو ہے نا وہ بل بورڈ اور کس طرح سے ایک ویلکمنگ اور خیر مقدم کے بینرز اور ایک سیلیبریشن کا ماحول ہوگا. پاکستان کی تاریخ کا اہم. جی بالکل. تو یہ اب آپ کو میں نے وجہ بتا دی تاخیر کی. جی وہ PM کا جہاز اڑا تھا, پیٹرول تھوڑا سا کم تھا, وہ پیٹرول کے لیے رک گئے. ایک تو سب ہر بندے نے اپنا پیٹرول پمپ پایا ہے. وہ پنجابی کی ایک مثال بڑی مجھے شروع سے یاد ہے کہ وہ کہتے کہ جس کو نائی اس طرح ادھار نہیں دیتا محلے میں, وہ CDF کے نوٹیفیکیشن پہ تجزیہ کرتا ہے اور وہ خبریں دیتا ہے. کوئی امریکہ بیٹھ کے دیتا ہے, کوئی لندن بیٹھ کے دیتا ہے, کوئی کسی فیک اکاؤنٹ سے دیتا ہے. وہ ختم ہو گئی ان کی وہ جو ہے نا پروپیگنڈا کیمپین. ان سب کو جس کو کہتے ہیں نا کہ باجماعت اڈیالہ کی طرف منہ کر کے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم یہ بکواس کر رہے تھے, یہ پروپیگنڈا ہم جو فورسز کے خلاف کر رہے تھے, ہم جو خام خواہ کا ایک کنفیوژن کریٹ کر رہے تھے, پینک کریٹ کر رہے تھے, وہ تمام تر جو تھا. ہاں پھر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی پیسہ انوالو ہے. اچھا اب یہ ایک بہت بڑی گالی ہے. پیسہ جو ہے وہ کہاں کا انوالو ہے؟ اس میں انڈین پیسہ بھی انوالو ہے, اس میں را کی فنڈنگ بھی انوالو ہے, اس طرح کے پروپیگنڈا, ٹھیک, اس طرح کی کیمپینز, انٹرنیشنل فنڈنگ ہے ڈفرینٹ سورسز سے. ایگزیکٹلی یہ اس پیسے سے کی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اب تو دیکھیے آپ نے کلیئر کر دیا نا. مجھے اس کیمپین میں اور اس گھرونی کیمپین میں جب ان کو منہ کی کھانی پڑی تھی, اور یہ پھر بے شرموں والے منہ لے کے پھر سامنے آ جاتے ہیں. 6 اور 7 میں اور 10 مئی کی کیمپینز آپ کو یاد ہوں گی, انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا ان لوگوں نے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی اوقات دکھائی اور پاکستان کو سرخرو کیا. اب یہ ہے کہ اب ہم سارے ختم ہیں. خبر ہم بریک کر رہے ہیں RNN کے پلیٹ فارم سے کہ فیلڈ مارشل ہی جو ہے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے. اچھا اس عہدے میں اور جوائنٹ چیف کے عہدے میں تھوڑا سا فرق بھی میں آپ کو بتا دوں. وہ عہدہ بھی تقریباً سملر تھا, مگر اس ترمیم سے پہلے اس عہدے کے پاس وہ اختیارات نہیں تھے. وہ جسٹ ایک ان کا رول ایک کوارڈینیشن کا رول تھا, تمام فورسز کے درمیان ایک کوارڈینیشن. ادروائز ڈیسیجن میکنگ, ادروائز جو ہے نا وہ فورسز کے اندر جو ہے ان کو ویل اکوپڈ کرنا, جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا, یہ اختیارات جو تھے
یہ اس عہدے کے پاس نہیں تھے، جو کہ تمام تر اختیارات اب چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کے پاس ہوں گے 27ویں اور تھوڑی سی 28ویں ترمیم کے بعد. زبردست، بہت خوشائند بات ہے یہ تو پاکستان کے لیے. ایگزیکٹلی. اور یہ جو ہے نا ختم ہوا. اب ہم نے بتا دیا یا فرائیڈے میکس بھائی آپ دیکھ لیں کہ جی 4 دسمبر یا 5 دسمبر کو یہ ہو جائے گا کا جو زبردست سورج ہے وہ اس نوٹیفیکیشن کے بعد جو ہے وہ غروب ہوگا اور پھر 6 کی طلوع ہوگی. تو یہ جو ہے نا یہ فیصلہ ہو چکا. اچھا اگلی بھی بات بتاؤں، کوئی ابہام نہیں تھا، کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ وائس چیف لگانے کی کوئی جو تھی نا ضد تھی، اور میاں نواز شریف یہ چاہتے تھے کہ جو نمبر 2 ہے وہ کوئی ان کی مرضی سے آئے یا وہ بھائی یہ بھی چلیں. اس بات کو ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا نمبر 2 جو ہے وہ ان کی اور پرائم منسٹر کی یا صدر پاکستان کی مشاورت سے ہو سکتا ہے. اس میں ایک مشاورت کا عمل آیا ہو، اس میں 1 نام آیا ہو، 2 آئے ہو، 3 آئے ہو، 4 آئے ہو، لیکن یہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا، نہ ہے انٹرسٹ نہیں، نہ ہے. بہتر آپشن اور میرٹ جو ڈیزرو کرتے ہیں. اور موجودہ صورتحال جو ہے اس عہدے کی ترمیم کے بعد اس عہدے کا جو ہے وجود جن سرکمسٹانسز، جن حالات کو پیش نظر رکھ کے جو ہے نا اس کی ضرورت کو محسوس کیا گیا اور ترمیم میں اس کو شامل کیا گیا اور آج اس عہدے پہ تعیناتی ہونے جا رہی ہے، اسی کو مد نظر رکھ کے نمبر 2 کی تعیناتی بھی ہونی چاہیے. انہی سرکمسٹانسز کو، انہی حالات کو، خطے کی صورتحال کو اور انڈیا کے جنگی جنون کو سامنے رکھ کے نمبر 3 کی تعیناتی بھی ہونی چاہیے، نمبر 4 کی بھی ہونی چاہیے، نمبر 5 کی بھی ہونی چاہیے، نمبر 6 کی بھی ہونی چاہیے. بہتر پرفارم کرنے والے دلیر جو سپہ سالار اور کمانڈرز ہیں ان کی تعیناتی ہونی چاہیے، جو اپنی ذات سے آگے بڑھ کر اس دھرتی کا سوچیں، جن کے اندر قربانی کا جذبہ جو ہے وہ قربانی سے زیادہ ہو. تو ایسے جو ہے وہ کمانڈرز، ایسے سپہ سالار جو ہیں ان کی تعیناتی ہونی چاہیے. تو فیلڈ مارشل، آج ہم فیلڈ مارشل کہہ رہے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف کیوں نہیں کہہ رہے؟ انہوں نے یہ ثابت کیا تو انہیں فیلڈ مارشل بنا. زبردست. ان کے یہ تمام تر خصوصیات جو ہیں وہ پریکٹیکلی ثابت کرنے کے بعد انہیں چیف آف ڈیفنس فورسز بنایا جا رہا ہے. تو اب ہم ختم ہے. اب یہ ہے کہ جب یہ نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو آپ اگر چاہیں تو اپنے سیٹ پہ آپ مٹھائی منگوا لیں اور آپ جو ہے ہمیں چائے کے ساتھ مٹھائی کھلا دیں. ضرور. اور اگر کہیں کڑوی مٹھائی ملتی ہو تو وہ میں آپ کو کچھ ایڈریسز دوں گا بیرون ملک کے، وہ آپ TCS کروا دیں ان پتوں پہ، وہ بھیج دیں. یہ جو جعلی تجزیہ کار نا باہر بیٹھے ہیں ان کو بھیجنی ہے اور ٹاؤٹ ہیں، اور یہ فیض حمید کا نیٹ ورک ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو. یہ جو ان کے پاس یہ چھوٹی چھوٹی شرلیاں اور چوہا رپورٹ، انہوں نے اپنے مامے کی یونیورسٹی سے جرنلزم کیا ہے. کیا ان کا میڈیا میں کیا ایکسپیرینس ہے ان کا؟ یہ آج میڈیا کر رہے ہیں نا، بیٹھ کے میڈیا کر رہے ہیں نا. رائٹ. تو وہ جو ہے نا ہمیں پتہ ہے، ہمیں چھوٹے موٹے سنتری بادشاہ ان کے سورس ہیں، ان کی یہ ٹاؤٹی کرتے ہیں، وہاں سے چیز جاتی ہے. اور یہ نیٹ ورک پکڑے جا چکے ہیں، پتہ آپ کو، یہ تمام نیٹ ورک پکڑے جا چکے ہیں. یہ لوگ ایکسپوزڈ ہیں. نہ کسی ادارے کو کوئی ابہام ہے، نہ کسی حکومت کو کوئی ابہام ہے کہ یہ لوگ کس نیٹ ورک میں تھے، ہیں، اور یہ کس کے کہنے پہ کیا کرتے ہیں، اور خاص طور پہ انڈیا سے ان کے کنیکشنز کیا. لیکن سر RNN TV کے پلیٹ فارم سے اب آپ نے جس طرح سے یہ ڈسکلوز کی ہے اور جس طرح سے آپ نے ایک سرپرائز بریک کیا ہے پاکستان کی سیلیبریشن کے حوالے سے، CDF پوزیشن کے حوالے سے، وہ تو obviously ان تک پہنچ جائے گا بہت ودن a couple of few minutes maybe. تھینک یو. موونگ فارورڈ، یہ بتائیں پاکستان میں کرگستان کے صدر آئے ہیں، ان کا استقبال کس طرح سے کیا گیا پاکستان کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی جانب سے؟ یہ اصل میں حالیہ جو دورہ ہے پرائم منسٹر پاکستان کا کرگستان کا
جس کے حوالے سے وہ واویلا تھا کہ وہ جی واپسی بالکل پہ آ رہے تھے تو پتہ نہیں جہاز ایئرپورٹ پہ کوئی پیٹرول ختم ہو گیا کہ پتہ نہیں انہوں نے کہا کہ وہ ڈیری ملک چاکلیٹ کا پتہ کرو ذرا ہے تو کافی کے ساتھ وہ آ جائے تو جہاز لیٹ ہو گیا. پھر وہ پتہ نہیں وہاں سے اڑے تو وہ اسلام آباد کے بجائے لاہور لینڈ کر گئے. لاہور لینڈ کرنے کی وجہ پتہ نہیں کیا تھی, اسلام آباد نہیں گئے. وزیر دفاع جو ہے نا وہ جرمنی میں سٹک ہو گئے, وہ کیوں نہیں آ رہے, فلاں فلاں فلاں. تو اس دورے میں وہ پریزیڈنٹ کرغزستان کو دعوت دے کے آئے. صدر کرغزستان جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں جی ہمارے اس پروگرام کرنے تک. اور اس وقت جو ہے جب ہم پروگرام کر رہے ہیں پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان دونوں نے ان کا استقبال کیا ایئرپورٹ میں, اور انہیں سلامی دی گئی اور ریڈ کارپیٹ ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد جو ہے نا صدر کرغزستان کے ساتھ ان کے وزراء, سینئر وزراء اور اعلیٰ حکام, کاروباری رہنما پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. اور بہت بڑا ایک ڈیلیگیشن آیا. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بڑا ان کا زبردست ایک استقبال ہوا. اور کرغزستان بھی جو ہے وہ پاکستان کے ان دوست ممالک میں شامل ہے جس میں آپ جیسے ترکیہ کے ساتھ ہاں جی آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دوست ملک ہے, اور ہر مشکل وقت میں چاہے وہ کوئی قدرتی آفت ہو یا کسی بھی طرح کی صورتحال ہو تو وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. پھر آپ چائنا کی بات کرتے ہیں, پھر آج سری لنکا میں سیلاب کی تباہ کاریاں ہوں, جس طرح پاکستان وہاں پہ سری لنکا کی امداد کر رہا ہے. بالکل بالکل. اور پھر اس کے جواب میں سری لنکا نے جس طرح یہ ایک دہشت گردی کے واقعے کے بعد کنٹینیو رکھا اپنے کرکٹنگ ٹور کو اور ٹیم کو جو ہے نا وہ پورے میچز کھیلنے کا کہا ان کی حکومت نے اور سری لنکن کرکٹ بورڈ نے. تو اسی طرح یہ جو ہے دوست ممالک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کرغزستان, اچھا کرغزستان کے ساتھ جو ہے مختلف شعبوں میں جب وزیر اعظم پاکستان اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ وہاں موجود تھے, مختلف شعبوں میں ایک تجارت کے حوالے سے, ٹریڈ کے حوالے سے مختلف معاہدے کیے گئے. اب ان ایگریمنٹس کا, ان معاہدوں کا فالو اپ جو ہے وہ صدر کرغزستان اور ان کے ڈیلیگیشن کے, جس میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ان کے سینئر وزراء, مختلف محکموں کے جو ہیڈز ہیں اور ان کی لیڈرشپ جو ہے, ان کا یہ اعلیٰ سطحی وفد جو آیا. تو اب جو ہے نا وہ ان شعبوں میں ڈیولپمنٹ بہتری نظر آئے گی. اور وہ جب تک یہ ایک باضابطہ اعلامیہ آتا ہے, اور یہ 2 دن کا دورہ ہے, ہاں جی 2 دن تک وہ اسلام آباد میں مہمان رہیں گے سرکاری. اور اس دوران جو بھی پھر سیشن ہوں گے, اور سیشن کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ منسٹر انفارمیشن اطاعت آرٹ جو ہے وہ آ کے بریفنگ دیں گے, وہ بتائیں گے کہ کیا کیا معاہدے میں ہیں, کن کن شعبوں میں جو ہے وہ اشتراک کیا جا رہا ہے. اور دونوں اطراف نہ صرف کرغزستان بلکہ پاکستان میں بھی ایک جو روزگار کے مواقع ہیں مشترکہ طور پر, اس میں جو ہے آمد و رفت یہاں سے جو ہے وہ مختلف شعبوں کی ٹیکنیشین لیبر, اور وہ کرغزستان جا کے جابس کریں گے, اور اسی طرح وہاں سے مختلف شعبوں میں پاکستان آ کے وہ یہاں پہ جابس فیسلٹیز اور ٹریڈ کے حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی. چلے بہت اچھی بات ہے, بہت خوشائن بات ہے. اور اس میں یہ جو وزٹ ہے ریسپیکٹڈ پریزیڈنٹ کا کرغزستان کا, وہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی سافٹ امیج کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور اسٹرانگر ٹائز کے لیے بھی. سی ایم پنجاب نے امامیہ مسجد کے اعزازیہ کارڈز منظور کر دیے, اس حوالے سے بتائیے. یہ جناب بالکل ایک جو کہتے ہیں نا جی کہ کسی کو عزت دینا, ایک رسپیکٹ دینا, یہ شروع میں جب سی ایم نے ٹیک اپ کیا یہ معاملہ, امام مسجد جتنے قابل احترام امام مسجد ہیں, اور ان کی تعداد غالباً پنجاب میں کچھ 65,000 اس وقت بتائی گئی تھی غالباً, جو ڈیٹا ہمارے ساتھ عظمہ بخاری صاحبہ نے شیئر کیا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ ان کا سب سے پہلا جو ایشو تھا سی ایم کا, وہ یہ تھا کہ ایک امام مسجد جس کے پیچھے علاقے کے لوگ نماز پڑھتے ہیں, جمعہ کی ادائیگی کرتے ہیں, ان کو اپنے کچن چلانے کے لیے, اپنے بچوں کو پالنے کے لیے مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر چندہ کیوں مانگنا پڑتا؟ ناٹ فیئر. پھر وہ گھر گھر جا کے ان کے طلباء
بچے وہ ایک رسید بک لے کے مسجد کے نام پہ یا امام مسجد کے نام پہ وہ چندہ کیوں مانگے؟ تو اس چیز کو جو ہے نا ایک رسپیکٹیبل طریقے سے وہ کرنے کے لیے اور ایک ان کی عزت نفس کو ملحوظ رکھنے کے لیے اور ایک امام مسجد کا جو Protocols بینگ ہونی چاہیے، مسلمان ہاں جی، جو مقام ہے بالکل اور وہ دیا جائے اور وہ جی ہونا ان چاہیے. کا جو رتبہ ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ سی ایم کا انیشیٹو تھا. زبردست. یہ ہم اس سے پہلے رپورٹ کرتے رہے اور ان کا یہ انیشیٹو تھا کہ ان کی ایک باقاعدہ جو ہے وہ سرکاری طور پہ ایک سیلری جو ہے یا جس مقرر کو کی آپ جائے. وظیفہ کہہ سکتے ہیں سیلری کہہ سکتے ہیں وہ مقرر کیا جائے اور وہ باعزت طریقے سے وہ انہیں ملے اور وہ اپنا کام جاری رکھیں. اچھا یہ دیکھیے یہ بہت پہلے بھی یہ سب ہو سکتا تھا. یہ صرف آپ کے ایک سوچنے کی بات ہے اور یہ کوئی بہت بڑا بجٹ اس پہ انویسٹ نہیں کرنا ٹائم کی بات بھی ہے پڑتا کہ یا ہاں کرنا جی، پڑے گا موجودہ حکومت کو بھی. تو یہ میرے خیال میں یہ اسی طرح کا انیشیٹو ہے کہ جب ایک تباہ کن اور تاریخ کے میرے خیال میں سب سے بڑے سیلاب کی صورتحال میں سی ایم نے اپنی کابینہ کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے جو ہے نا وہ کشکول نہیں اٹھانا, ہم نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. تو کیا ہوا, وہ خود اپنی مدد آپ کے تحت جیسے بھی انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کی ہاں ہوگی جی، مختلف ہیڈ سے, آج مینج متاثرین کیا. کی ریہیبلیٹیشن کا کام بھی جاری ہے. بالکل متاثرین کو جو ہے نا وہ 10 لاکھ فنڈز بھی مل دیے گئے ہاں اور ان جی. کے گھر بنانے کے لیے میری تھوڑے دن پہلے ملاقات ہوئی خواجہ سلمان رفیق جو ہیلتھ منسٹر ہیں, بلکہ آپ کی موجودگی میں ایک شادی کی تقریب میں, تو وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایسے ایسے علاقوں میں جتنے فنڈز لوگوں کو دیے گئے ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے سیلاب متاثرہ لوگوں کی وہ بات کر رہے تھے. میرا خیال ہے کہ وہ فنڈز تو کبھی وہ ساری زندگی کی کمائی سے بھی وہ گھر نہیں بنا سکتے تھے. یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفت آئی, ٹھیک ہے, مگر ریہیبلیٹیشن کے نظام میں اور پنجاب حکومت کی سپورٹ میں آ کے ان کے گھر پہلے سے کئی گنا بہتر گھر بننا شروع ہو گئے. بائی اسٹروک آف لک. ایگزیکٹلی ہاں جی, ایگزیکٹلی. تو وہ جو ہے وہ بڑا خوش آئند رہا. اچھا یہ جو سٹوری آپ نے ابھی شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد صاحب کی منظوری دے دی گئی ہے. فروری 2026 تک اعزازیہ کارڈ کے اجرا کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ 2 ماہ بعد 2.5 ماہ بعد. ہاں جی, بالکل. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا 1 جنوری سے ادائیگی کا حکم, پہلی مرتبہ پے آرڈر دیے جائیں گے فرسٹ ٹائم. ٹھیک ہے جی, 1 فروری سے وزیر اعلیٰ پنجاب اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد صاحب کے ذریعے ادائیگی ہوگی. ائمہ کرام کی رجسٹریشن کا عمل مسلسل جاری رکھے جائے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے یہ ہدایت کی ہے. پنجاب بھر میں ائمہ کرام 62,994 جو ہے نا کہ رجسٹریشن فارم وصول کر لیے گئے ہیں یہ, اور اس کی تصدیق کا عمل جاری ہے. جی, ملک و قوم کے مفادات کے خلاف اور اخلاقی یا مالی جرائم میں ملوث امام مسجد کا اعزازیہ بند کر دیا جائے گا. زبردست, امام صاحبان کو یہ تنبیہ بھی کر دی گئی. بہت اچھی بات ہے. صوبے بھر میں مسجد مینجمنٹ کمیٹیاں اور تحصیل مینجمنٹ کمیٹیاں بھی قائم. اچھا یہ پہلے ہوتی تھی مگر اب ان کو ایک پراپر چینلائز کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا اسسٹنٹ کمشنروں کو ہر ماہ ائمہ کرام کو مدعو کر کے میٹنگ کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے اور اس کی بریفنگ دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا حساس ایریا میں مسلسل کومبنگ آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت. اجلاس میں سیف سٹی کیمروں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر سخت کارروائی کے لیے قانون سازی کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی 4 شیڈول جرائم پیشہ افراد کی ڈیجیٹل نگرانی کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں کے خلاف آپریشن مسلسل جاری رکھنے کا بھی حکم. یہ اس اجلاس میں سی ایم نے یہ بھی جو ہے نا ہدایت نامہ جاری کیا ہے. اور امام مسجد جو ہیں ان کو ایک رسپیکٹیبل طریقے سے ان کا وہ مقرر کیا جائے جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو چکے ہیں ود ان گورنمنٹ کے لیبل کے اندر ہی آئے گا. زبردست. سر یہ کچھ ایسے انیشیٹیوز ہیں جو میرے خیال سے آؤٹ آف دا باکس والے آئیڈیاز ہیں جو کہ یہ لے کر آ رہی ہیں. ادروائز کبھی کسی نے اس طرف نہ نظر ڈالی نہ سوچا, نہ ہم نے بھی کبھی کنسیڈر کرنا تھا یا ایسی امپورٹنس
ان کو ملنی تھی. یہ موجودہ حکومت کا جو سارا ٹیم ورک ہے, ہیٹس آف ٹو دیم. مسٹر وارث بیگ کے حوالے سے بتائیے, اپنے بچوں کے ساتھ جا رہے تھے, موٹر وے پر چلان ہوا ہے. وارث بیگ صاحب جو ہے نا وہ خود تو بڑے ڈسپلن آدمی ہیں. اچھا عمار بیگ جو ہیں وہ بھی گاڑی میں موجود تھے, تو وہ کچھ اس سے بھی زیادہ ڈسپلن ہے. اب ان کے صاحبزادے جو معروف بیگ صاحب ہیں نا, موفی صاحب, وہ ذرا تھوڑا سا ڈسپلن جو ہے نا اس کو وائلیٹ کر دیتے ہیں اکثر. شوقیہ وہ ذرا شرارتی ہیں. تو Fast اب and furious. ہوا یہ کہ گاڑی جو ہے وہ معروف بیگ چلا رہے تھے. پہلے تو یہ بتا دیں کہ وارث بیگ کا چلان ہو گیا سیالکوٹ موٹر وے پہ. ٹھیک ہے جی, چلان ہو گیا جی. انہوں نے بڑی خوشی سے چلان کروایا. اوور سپیڈنگ, اپنی غلطی کا فوراً اعتراف کیا, اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ پہلا فون مجھے کیا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ مجھے دیکھ کے بھی کہ میں وارث بیگ ہوں, اور موٹر وے پولیس نے اوور سپیڈنگ پر گاڑی روکی اور چلان کر دیا. ٹھیک ہے جی, اور انہوں نے فوری طور پہ وہ چلان جمع کروایا. پھر جو ہے نا وہ ان کو جانے دیا گیا. اب یہ ظاہر ہے کہ فیڈرل کا سبجیکٹ ہے. جس طرح ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں, آج کل پنجاب میں سی ایم پنجاب جو ہے وہ بالکل زیرو ٹالرنس ہے ان کے ہاں. بلکہ کچھ اچھا ادھر بھی صورتحال یہ ہے کہ موٹر وے پہ بھی میرا خیال ہے احکامات اب جاری کر دیے گئے ہیں کہ وائلیشن جو ہے یا کنزیکٹیو وائلیشن پہ فوری ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے, اور ایف آئی آر بھی پتہ نہیں اگلے ہی لمحے درج ہو جاتی ہے, موقع بھی نہیں ملتا اپنی صفائی دینے کا. ایکٹیو سسٹم. اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی مسٹیک آپ نے کیا اس کو فوری اس کا اعتراف کر لینا جو ہے نا, یہ ایک بڑا خوشائند بات ہے. بالکل, بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا اس آرگیومنٹیشن میں ٹائم ڈیوٹی آفیسر کو جو ہے نا وہ آپ اس سے الجھیں اور بحثیں اور اس کو دھمکائیں اور ڈرائیں اور وہ کریں. اچھا اب یہ ہے کہ معروف بیگ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے, اور ہمیشہ کی طرح وہ تیز گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے. اچھا اب یہ ہے کہ وارث بیگ کی موجودگی میں جو گاڑی تیز چلانا نا, مجھے لگتا ہے یہاں تو وارث بیگ کہیں فون میں بزی تھے اور اس نے اوور سپیڈنگ کر دی. ادروائز ان کی موجودگی میں تو کم از کم اوور سپیڈنگ نہیں کر سکتا تھا. ہاں جی. اور دوسری عمار بیگ بھی موجود ہیں. اچھا عمار بیگ بھی جو ہے نا وہ تو گٹار بھی بڑے سر میں اور دھیمے انداز میں بجاتا ہے. تیز سروں والے تو گٹار بھی نہیں بجاتا عمار بیگ. تو اچھا معروف کا چکے ان سروں سے, ہاں جی, اور ان راگ راگنیوں سے ایک گہرا تعلق ہے, اور اس میوزک سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا وہ والے جو جن کو ٹکٹ ہوئی ہے, جن کی وجہ سے جن کو ٹکٹ ہوئی ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اسی کا وہ فائدہ اٹھاتے کہتے ہیں کہ میرا میوزک نہ کی تعلق. ابا جی ہے سپر اسٹار اور عمار بیگ ہے, میرا کیا تعلق ہے, میں تو یہ وائلیشن ہے. تو معروف صاحب نے جو ہے نا وہ اوور سپیڈنگ کی. اب یہ ہوا کہ وارث بیگ جو ہیں ان نے اپریشیٹ کیا اس عمل کو. چلان تو جمع کروا دیا آپ کو جتنے ہزار کا بھی تھا, یہ ہم اسکرین پہ اپنے ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں, اور یہ ان کی ویڈیو بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں اس چلان کرنے والے کو کہ کتنا آرگنائز سسٹم ہو گیا. اور نہیں اس طرح کی حوصلہ افزائی اگر کوئی سیلیبریٹی یا کوئی اس طرح کا بڑا بندہ جو ہے وہ کسی ڈیوٹی آفیسر کی کر رہا ہو, تو اگلی دفعہ تو ڈیوٹی آفیسر جو ہے جس کی فوٹیج بھی بن رہی ہو, فوٹو بھی بن رہی ہو, تو اگلی دفعہ تو وہ نارمل سپیڈ پہ بھی جا رہا ہو اور روک کے کہے گا کہ 2 منٹ چلان ہی کرا لو پائیں فوٹیج بن جائے. تو ادروائز یہ جو ہے فیڈرل کا محکمہ غالباً یہ منسٹری تو بنتی ہے وزیر مواصلات کی عبدالعلیم خان کی, اور آئی جی موٹر وے ہیں غالباً سلطان. زبردست, ٹھیک ہے جی. اور یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے, بہت اچھی بات ہے. تو اس میں انہوں نے خاص طور پہ جو ہے نا مبارکباد پیش کی وفاقی حکومت کو اور متعلقہ محکمے کو کہ قانون کی جو عملداری جو ہمیں پنجاب میں دکھائی دیتی ہے جتنی تیزی سے, چاہے وہ ڈالا کلچر کی بات کر لیں, چاہے وہ غیر قانونی اسلحے کی بات کر لیں, ابھی حالیہ قبضہ مافیا کے خلاف, اور اس سے پہلے انکروچمنٹ مافیا کے خلاف, اور ابھی حالیہ جو کریک ڈاؤن جاری ہے اس پہ میں کچھ کام کر رہا ہوں. سی سی ڈی جو کام ابھی منشیات فروشوں کے خلاف کر رہی ہے وہ تو اتنا قابل تحسین ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ تو ایک میں کہتا ہوں کہ ایک جہاد ہے, ایک عبادت ہے یہ جو منشیات فروشی کے خلاف سی سی ڈی کا کریک ڈاؤن.
اور یہ حکومت پنجاب کا جو کریک ڈاؤن، یہ تو ایگزیکٹلی نئی نسل کو جو ہے نا، میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کرتا ہوں کہ نئی نسل کو کے اندر جو ایک زہر گھولا جا سکتا ہے، اور بڑے بڑے نام مافیاز جو ہیں ان کو ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. کوئی شیخو پورہ کے قریب کوئی علاقہ ہے جہاں پہ بہت بڑا آپریشن کیا ہے CCD نے، اور اس میں جو 2 بڑے دلیر آفیسرس ہیں، میں ان کو جانتا بھی ہوں، انہوں نے بہت بڑے بڑے آپریشنز کیے ہیں، جس میں محمد علی بٹ ہیں CCD کے، اور دوسرے رئیس خان، یہ بڑے کریڈیبل آفیسرز ہیں. تو ظاہر ہے کہ سہیل ظفر چٹھا نے اس آپریشن کے لیے، یہ جو بڑا آپریشن یہ کر کے آئے ہیں، اور سنا ہے کہ بہت بڑا علاقہ، میرے تو یہ بھی اطلاع ہے کہ پنجاب کے اندر شیخو پورہ کے قریبی ایک علاقے کے اندر منشیات مینوفیکچرنگ کی فیکٹری پکڑی انہوں نے، ڈرگس مینوفیکچرنگ کی، جہاں پہ بن رہی ہے، اس کو ہاتھ ڈالا ہے. اور وہاں پہ کدھر؟ شیخو پورہ کے قریب کوئی علاقہ ہے، وہ گاؤں ہے غالباً، آرام سے بن رہی تھی، جی پتہ بن نہیں رہی کتنے کیجولی کب سے بن رہی ہوگی. ایگزیکٹلی. اور اس کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. اب ہم کہتے ہیں جی کہ وہ افغان بارڈر سے منشیات آتی ہیں، جس پہ ہماری اینٹی نارکوٹکس جو فورس ہے. اچھا، اینٹی نارکوٹکس فورس بھی میرے خیال میں، جب میری آخری دفعہ ملاقات ہوئی DG اینٹی نارکوٹکس سے اپنے کرائم رپورٹرز کے ساتھ، تو اس وقت انہوں نے ہمیں پریزنٹیشن دی، تو یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت صرف پورے ملک میں 4000 کی نفری تھی ان کے پاس. یہ بڑا ایک ایشو ہے. جس طرح جو فیصل کامران ہے DIG آپریشن لاہور، انہوں نے جو ہے نا اپنی تمام جو آپریشن کی فورس ہے 25,000، وہ انہوں نے بالکل CCD کے ڈسپوزل پہ رکھ دی ہے. جی. اور انہوں نے سہیل ظفر چٹھا سے یہ کہا ہے، فیصل کامران نے، کہ آپ کو جب جہاں جس محاذ پر آپریشن لاہور کی فورس کی ضرورت پڑے، جتنی فورس کی ضرورت پڑے، آپ جو ہے نا وہ لے لیں. بالکل ٹھیک ہے نا، یہ ان کا ایک کوآرڈینیشن ہے، کیونکہ کام تو ایک ہی ہے، ہاں جی، منزل تو ایک ہی ہے کہ آپ نے شہر کو اور صوبے کو جو ہے ان جرائم سے اور ان برائیوں سے اور ان منشیات سے آپ نے پاک کرنا، اور ان عناصر سے آپ نے پاک کرنا. ٹھیک ہے. تو اچھا، وہ سین ہوا. اب جو ہے نا اسی طرح سے آپ آ جائیں کہ ٹریفک کے معاملات پہ جس طرح سختی شروع ہوئی، اور وارن کر رکھا ہے CM نے، میرا خیال ہے سٹی لاہور کو اور پورے پنجاب کی جو ٹریفک پولیس ہے، کہ اگر ود ان ڈیڈ لائن یہاں پہ جو ٹریفک کا نظام ہے وہ بہتر نہ بنا، قانون کی عمل داری نہ ہوئی، اور یہ جو چلتے پھرتے بوم ہے، انڈر ایج جو انٹرینڈ ڈرائیورز ہیں جو لوگوں کو کچلتے جا رہے ہیں. یا میں اسلام آباد کا ایک واقعہ ابھی وہ سنا ہے، کسی حاضر سرور جج صاحب کا بیٹا نکلا ہے، 16 سالہ بچے نے، وہ کون سا وہاں پہ نیشنل کونسل آف دی آرٹس کی 2 بچیاں ملازم جو اسکوٹی پہ گھر جا رہی تھی، یہ 2 دن پہلے کا واقعہ ہے اسلام آباد کا. اور وہ جو ہے نا ایک لینڈ کروزر گاڑی میں 16 سال کا بچہ، اور اگلی تفتیش میں جب وہ گرفتار ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اوور سپیڈنگ میں سنیپ چیٹ بنا رہا تھا فون کے اوپر اور ساتھ ڈرائیو کر، اور وہ دونوں کو کچل دیتا ہے، اور وہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے 2 سگی بہنیں جو ہیں وہ جاں بحق ہو جاتی ہیں. اسی طرح کا ایک واقعہ اور اسلام آباد میں 2 دن پہلے پیش آیا، وہاں بھی ایک بچی کی ہلاکت کی اطلاع ہے. اور یہ والا جو کیس ہے، یہ جو جج صاحب کا اب ہم نام نہیں لیتے، ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ وہ اپنے گھر میں بھی انصاف کریں، اور گھر میں انصاف تب ہوگا جب وہ اپنے انڈر ایج بچے کو گاڑی کی چابی نہیں دیں گے، اور ہیوی وہیکل جو ہے نا وہ چلانے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک کہ وہ باضابطہ طور پہ ایبل نہ ہو جائے، اور اس کی ایج نہ ہو جائے، اور اس کا CNA صحیح اور اس کا لائسنس نہ بن جائے. تو یہ واقعات ہوئے ہیں. تو یہ ریزن تھی یہ بڑھتے ہوئے واقعات. آپ کو لاہور DHA کا واقعہ یاد ہوگا، وہ کلٹس میں وہ 5-6 ایک ہی فیملی کے لوگ وہ بچے نے مار دیے، وہ بھی انڈر ایج بچہ تھا. تو اب جو ہے نا اس طرح کی صورتحال. تو اچھا، یہ جو ایک ٹریفک اور ایک جو ہے نا وہ ٹریفک بہتر کرنے کا دور ہے، اور کارروائیاں جاری ہیں. ایسی صورتحال میں وارث بیگ صاحب جو ہیں ان کی گاڑی کو روک لیا گیا سیالکوٹ موٹر وے پہ. اپنے وہ زرینہ ہمارے دوست نوید صاحب کو جو سیالکوٹ وہ ڈراپ کر کے واپس آ رہے تھے، اور گاڑی جو ہے وہ خود نہیں چلا رہے تھے. خود چلا رہے ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، ان کا چلان جو ہے نا وہ لو سپیڈ پہ ہو جاتا کہ آپ آہستہ چلا رہے ہیں گاڑی.
کہ گاڑیاں تو وہ بڑی بڑی ہیں ان کے پاس، شوق ہے ان کو رکھنے کا، لیکن میں نے کبھی گاڑی تیز چلاتے ہوئے نہیں دیکھا ان کو. اچھی بات ہے. تو بارش بیگ کا اگر خود ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتے تو ان کا چلان ہو رہا تھا لو سپیڈ پہ، اوور سپیڈ پہ نہیں. ہاں معروف جب ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوگا تو پھر چلان ہوگا اوور سپیڈ پہ، لو سپیڈ پہ نہیں. تو انہوں نے جی خیر مقدم کیا اپنے اس چلان کا اور متعلقہ اتھارٹی کا، اور انہوں نے نہ صرف شکریہ ادا کیا اور بلکہ انہوں نے اپریشیٹ کیا. اسی طرح قانون پہ عمل داری ہونی چاہیے، چاہے کوئی سلیبریٹی ہو، چاہے وہ Equal for all. جو ہے نا وہ کسی ادارے کے کسی بھی اتھارٹی کا بیٹا ہو، چاہے وہ کسی جج کا بیٹا ہو، چاہے وہ کسی بھی تگڑے آدمی کا رشتہ دار ہو، چاہے کوئی بھی ہو، پھر قانون پہ عمل داری ہو تو پھر اسی طرح ہو جیسے سیالکوٹ موٹر وے پہ ہوئی. ایڈس آف ٹو وفاق حکومت، ان میں جو موجودہ منسٹرز ہیں مسٹر علیم خان اور جو باقی پوری ٹیم ہے، سب زبردست کام کر رہے ہیں، تو سب کو ہی اپریشیٹ کیا جائے گا. تھینک یو سر، آپ نے بتایا، بہت ہی انٹرسٹنگ انفارمیشن تھی جو آج آپ نے شیئر کی، اور CDF کی اسپیشلی. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیون فار انادر سیشن. ٹل دین بائے بائے.